अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अबू जाफ़र मंसूर का अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पार्ट 2 का 3rd चैप्टर अबू जाफ़र मंसूर पढ़ रहे हैं। अबू जाफ़र मंसूर बनु अब्बास का हकीकी बानी था। इसका हमने बहुत तफसील के साथ जायज़ा लिया। इसी क्वेश्चन को सम अप करते हुए कुछ पॉइंट्स को फिर से डिस्कस करते हैं, जिससे हम ये साबित कर सकें कि अबू जाफ़र मंसूर बनु अब्बास का हकीकी बानी था। अब्बासी खिलाफत का क़याम अबुल अब्बास अब्दुल्ला अल सिफ़ा से हुआ था और वो पहला खलीफा था। उसका पूरा अहद जंगो जदल, बगावतों और माली और इंतज़ामी मसाइल से भरा हुआ था। यानी हर मुश्किल अल सिफ़ा बर्दाश्त कर रहा था। उसे हुकूमत करने के लिए बहुत ही थोड़ा अरसा मिला और जो वक्त मिला वो मसाइल से मुकाबला करते हुए उसने गुजार दिया। लिहाजा अपनी पूरी हिम्मत और अपनी पूरी इस्तेदाद के बावजूद भी वो रियासत को मुनज़्ज़म और मरबूत नहीं कर सका, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो तंजीमी ढांचे को उस तरह से इस्तवार नहीं कर सका जिस तरह से इतनी बड़ी रियासत को ज़रूरत थी। इसका कमाल ये था कि उसने इक़्तिदार को मज़बूती से थामे रखा और ख़िलाफ़त को अब्बासी ख़ानदान में महफूज कर दिया। यानी उसे वो इस्तेहकाम तो नहीं दे सका, लेकिन उसने अब्बासी ख़ानदान की ख़िलाफ़त के क़याम को मुमकिन कर दिखाया। अबू जाफ़र मंसूर को जब हुकूमत मिली तो उसे भी विरसे में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपने 22 साला दौर में उसने तदब्बर से और अपनी हिकमत अमली की वजह से खिलाफत को बिल्कुल एक नई ज़िंदगी दी। उसे इस्तेहकाम बख्शा, उसे ताबिंदगी दी, जिसकी वजह से उसे बनु अब्बास की खिलाफत का हकीकी बानी कहा जाता है। यानी वो खिलाफत जो अल सिफ़ा ने कायम की थी, उसे अबू जाफ़र मंसूर ने मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा और इसी इस्तेहकाम की वजह से ही ये खिलाफत 500 साल कायम रही। इसी वजह से अबू जाफ़र मंसूर हकीकी बानी कहलाया। तमाम मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हिम्मत, इस्तक़लाल, अज़म और क़ुव्वत इरादी में बनु अब्बास के सब खुलफा में अबू जाफ़र मंसूर से कोई बड़ा हुआ नहीं था। यानी अबू जाफ़र मंसूर हर एक खूबी में तमाम खुलफा बनु अब्बास से बढ़कर था। अब्बासी खुलफा में अबू जाफ़र मंसूर को वही दर्जा हासिल है जो इससे पहले बनु उमय्या में अब्दुल मलिक बिन मरवान को था। वो एक कामयाब हुक्मरान साबित हुआ और उसने अब्बासी खिलाफत को इतनी मज़बूत बुनियादों पर उस्तवार करके उसे वहदत और इस्तेहकाम दिया कि फिर उसे कई दुश्मन भी मिलकर हिला नहीं सके, और उसने अपने जानशीनों के लिए बड़ी ही अज़ीम व शान हुकूमत विरसे में छोड़ी थी, जो तकरीबन 500 साल तक कायम रही। तो इन कारहाय नुमाया की बदौलत वो यकीनन खिलाफत बनु अब्बास का बानी कहलाने का मुस्तहिक है। इसके अलावा अबू जाफ़र मंसूर का आहनी अरादा, अज़्म व इस्तक़लाल भी नाक़ाबिल शिकस्त था। उसे कोई शिकस्त नहीं दे सका। बहुत बड़े बड़े तूफ़ान आए। अलवियों, ख़वारिज, तुर्कों, चीनियों, रूमियों, अपनों और बेगानों ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की, लेकिन वो सबसे नबरोज़मा हुआ। उसने इस दौरान अपनी हिम्मत से, पामर्दी से, हौसला मंदी से
حتیٰ کہ چالاکی اور صفاقی سے بھی سب کو شکست دی. یعنی جہاں اس نے ہمت اور حوصلہ دکھایا وہیں اس نے کچھ چالاکیاں بھی کیں اور اپنے دشمن کے ساتھ بہت زیادہ مظالم بھی ڈھائے. جس کی وجہ سے سب کو کچل کر اس نے سلطنت اور اپنا خاندان دونوں محفوظ کر دیا. اس نے اپنے دشمنوں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ عباسی خاندان اب ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ ایک زندہ حقیقت ہے اور کوئی شخص بھی اسے آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا. اس کے مضبوط ارادوں اور مستقل مزاجی کی وجہ سے تمام باغیوں کی ہمت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور جتنے بھی سرکش تھے وہ سارے کے سارے سرنگوں ہو کر ختم ہو گئے. وہ اپنے مخالفین سے عفو درگزر سے کام لینا ایک بہت بڑی غلطی سمجھتا تھا. یعنی اس کی لغت میں معافی کا لفظ نہیں تھا. وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا تھا جنہیں وہ معافی کا جھانسا دیا کرتا تھا. یعنی وہ وعدہ شکن تھا. وہ اپنے مخالفین کے ساتھ آہن و آتش کی حکمت عملی کی بدولت اپنی مملکت کو سکون اور عافیت کا گہوارہ بنانے میں کامیاب ہوا اور خلافت عباسیہ کی شوکت اور وقار میں اس نے بے پناہ اضافہ کیا. اس کی ہر حکمت عملی کامیاب رہی، خواہ وہ حکمت عملی صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن اس نے جو بھی حکمت عملی اپنائی وہ کامیاب رہی اور اپنے دشمن کے ساتھ وہ بڑے ہی آہنی ارادے سے اور غیظ و غضب سے، آہن و آتش یعنی بڑے مضبوط ارادے سے اور بڑے غیظ و غضب سے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ پیش آیا اور انہیں اس نے صفائے ہستی سے مٹا دیا. کوئی اس کا ایسا دشمن نہیں تھا جو اس کی موت سے پہلے ختم نہیں ہو چکا تھا، بلکہ اس نے ابتدائی چند سالوں میں ہی اپنے تمام دشمنوں کو ختم کر کے عباسی سلطنت کو مضبوط کر دیا. ابو جعفر منصور نے صفا کے عہد میں جو خزانہ خالی تھا اور جو معیشت کمزور تھی اس کو پھر سے اپنی کفایتشاری اور اپنی سادگی کی وجہ سے بھر دیا. اس نے تمام محصل ٹیکسوں کا جتنا بھی نظام تھا اس کی اصلاح کی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ احتساب کا اس نے بڑا سخت قسم کا نظام قائم کیا. کوئی بھی حکومت بغیر احتساب کے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو بہتر نہیں بنا سکتی. جب تک احتساب، نگرانی، جانچ، جزا، سزا کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی نظام بہتر نہیں ہو سکتا، اور یہ اس نے کر دکھایا. پورے ملک سے اس نے بدعنوانی اور کرپشن کا خاتمہ کیا. اسراف، فضول خرچی اور بے جا خرچ جتنے تھے وہ سارے بند کر دیے. لوگوں پر ناجائز ذرائع آمدن بھی اس نے بند کیے. یعنی اب کوئی غلط طریقے سے روپیہ بھی نہیں کما سکتا تھا. اس کے برعکس اس نے ملک کے تجارتی، اقتصادی اور معاشی وسائل کو منظم کیا. وہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی اگر حساب کتاب میں کم یا زیادہ ہوتا تو وہ اس کے بارے میں بھی پوری تحقیق کرتا. مملکت کے مضبوط مالی وسائل کا اندازہ ہم اس کی وصیت سے لگا سکتے ہیں جو اس نے اپنے جانشین کو کی تھی کہ میں نے تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دی ہے کہ اگر تم کو 10 سال تک بھی خراج نہ ملے تو تم کو اخراجات کی کوئی تنگی یا شکایت نہیں ہوگی. پہلے عباسی خلیفہ الصفا کے دور میں کوئی باقاعدہ نظام تخلیق نہیں ہو سکا تھا. عموی والیوں اور عمال حکومت کو برخاست کر کے
صرف عباسی خاندان کے افراد کو اعلیٰ حکومتی مناصب پر فائز کر دینا کسی اعلیٰ نظام حکومت کا بدل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی الصفا نے تمام لوگوں کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے خاندان کے افراد کو مختلف صوبوں میں گورنر اور والی تعینات کیا تھا۔ منصور نے پھر نہایت سوچ بچار کے بعد ایک نیا حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا، جس میں کچھ عہدے جو تھے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، جن میں وزیر، حاجب، کاتب، صاحب الشرطہ، صاحب البرید اور قاضی کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یوں سمجھے کہ نئے نظام حکومت کے 4 بنیادی ستون تھے جن پر اسے بڑا اعتماد تھا، اور منصور کے تشکیل دیے ہوئے بہترین نظام نے عباسی خلافت کو استقلال اور پائیداری عطا کی۔ یعنی جو اس نے تنظیمی ڈھانچہ بنایا، اس نے عباسی خلافت کو بہت ہی مضبوط کر دیا، اور اپنے اس تنظیمی ڈھانچے کی وہ ہر وقت نگرانی کرتا تھا۔ نگرانی اور احتساب کے عمل کو اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ وہ کبھی بھی اپنے کسی فرض سے غافل نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ایک چیز میں کامیاب رہا۔ کسی بھی سلطنت کی بقا اور اس کا تحفظ ایک منظم فوج کی ہی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ منصور نے یہاں بھی بڑی ترقی دکھائی اور پوری فوج کو اور فوجی نظام کو نئے سرے سے منظم کیا۔ تنخواہوں، اسلحہ سازی اور اسلحہ کی فراہمی، تنظیم اور ڈسپلن کے نقطہ نظر سے اس نے فوج کو نئے خطوط پر منظم کیا۔ وہ امیر المومنین کی حیثیت سے فوج کا سب سے سپریم کمانڈر تھا، یعنی فوج کا نگرانی اعلیٰ تھا، اور بعض اوقات وہ خود فوجی وردی پہن کر فوج کے معائنے کے لیے جاتا تھا، اور اس نے اپنے محل کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ خالی رکھا تھا جہاں پر وہ فوج کا یا اس کی پریڈ کا معائنہ کرتا تھا۔ اس نے فوج کی تعداد کو اور زیادہ بڑھایا، کیونکہ پورے ملک میں بغاوتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ معائنہ اور نگرانی کا فریضہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر فوج کو براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے دور میں فوج کی قیادت عربوں کے بجائے اجمیوں کے ہاتھ میں چلے گی۔ یعنی اس نے غیر عربوں کو فوج میں زیادہ بھرتی کیا اور عربوں کو فوج سے نکالنا شروع کر دیا۔ لیکن ان لوگوں کی وفاداریاں شک و شبہ سے بالا تر تھی، یعنی جو اس نے اجمی فوج میں بھرتی کیے وہ اس وقت حکومت کے وفادار تھے، ان کے ساتھ تھے۔ یہ اس کے سول اور فوجی نظام کا کرشمہ تھا کہ اس نے دور نزدیک کے تمام مخالفین کو کچل دیا، عباسی خلافت کا رعب و داب اور دھاک پورے عالم پر بٹھایا۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ خلافت عباس کا حقیقی بانی قرار پایا، اور یہی ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ابو جعفر منصور نہ ہوتا اور اگر اس کا آہنی عزم، ہمت، حوصلہ، استقلال اور مشکلات پر قابو پانے کی خوبی نہ ہوتی تو شاید بنو عباس کی حکومت اتنی مخالفتوں کا سامنا نہ کر سکتی اور ختم بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ عباسی خلافت کا تسلسل 500 سال تک جاری رہا، اور یہ سب ابو جعفر منصور کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔